गोल्ड है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें इतनी हैं कि जिससे हमारा मुल्क बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है और हम ये कर्जों के बोझ से भी निकल सकते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी एक सिंसियर एफर्ट चाहिए। जब तक हम अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई भी एग्रीकल्चर में आगे तरक्की नहीं होगी, हम पीछे जाते जाएंगे, हम अपनी ज़मीनें बंजर करते जाएंगे, वाटर लॉगिंग बढ़ती चली जाएगी क्योंकि हमारा ड्रेनेज पैटर्न ठीक नहीं है। तो एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदर हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनल टाइम टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी हम बड़े जोश खरोश से मनाने जा रहे हैं। जिंदा दिल कौमें अपने त्यौहार यकीनन बड़े खुश असलूबी से मनाती हैं। आज इस सिलसिले में तरतीब दिए गए हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ असलम एंड एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब काशिफ असलम साहब। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि उनके खानदान ने किस तरह इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेशन की और उनको क्या क्या मसाइल पेश आए और आज़ादी की नेमत से वो किस तरह माला माल हुए। अस्सलाम वालेकुम जनाब काशिफ असलम साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। काशिफ साहब, हम अपना 77वां यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। आपके आबाओदाद ने इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेशन की, यकीनन बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा। क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आईं और आप किस तरह पाकिस्तान में मुंतकिल हुए, हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। पाकिस्तान जितना बड़ा तोहफा है वो शायद इमिग्रेट से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। मेरे वालिद और मेरे नाना दोनों आपस में सगे भाई थे। पार्टीशन के वक्त नाना पार्टीशन से साल डेढ़ साल पहले पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उनको समझ आ रही थी कि मुल्क का बंटवारा होना ही होना है। तो उन्होंने आके पिंडी में अपना सेटअप करना शुरू किया और जो छोटे भाई थे मेरे दादा, उनको हिदायत की कि आपने हर सूरत में अभी इंडिया ही रहना है। अपनी बहन की शादी करके जो जायदाद है, जो थोड़ी बहुत ज़मीन है, घर है, वो आप उसके हवाले करके वापस आएंगे और आपका जो भी बंदोबस्त होना पाकिस्तान के अंदर तो वो हम इंशाल्लाह, वो मेरे नाना ने कहा था कि वो मेरी जिम्मेदारी है। तो दादा ने वैसे ही किया जिस तरह उनको हिदायत दी गई थी। उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो सारा वहाँ रैपअप करके नौकरी छोड़ी, अपनी बहन को शादी करके उनको सारी जो भी हमारी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, कुछ ज़रूरी ज़मीन थी, वो उनके हवाले करके वो 1955 के करीब पाकिस्तान वापस आए। तो आके फिर मेरे नाना के पास ही आए। ऑब्वियसली पिंडी गए पहले, फिर उन्होंने नाना ने उनको कहा कि भाई आप देख लें, पूरे पाकिस्तान का दौरा कर लें, जो सा शहर आपको पसंद है उसके अंदर हम बिजनेस सेट करते हैं। तो उनको, मेरे दादा को लाहौर पसंद आया तो उन्होंने ब्रांडेड रोड पे एक सेंट्री के काम शुरू किया, कारोबार जो अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे चचा वगैरह देखते हैं और इसी तरह फिर सिलसिला आगे चलता रहा। जी काशिफ असलम साहब, हमारी नौजवान नस्ल अपना यौम आज़ादी बड़े बलबले के साथ मनाती है, लेकिन दरअसल ये तजदीद अहद का दिन है। आप अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? देखिए, जो अपनी जश्न आज़ादी मनाना या अपनी एक फंक्शन के तौर पे जिस तरह भी आपके वो बनाते तो सारे ही हैं और बहुत ज़्यादा उसको जोश खरोश से भी मनाते हैं, मगर वो जोश खरोश कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल में रॉन्ग साइडेड है। जो हमने कुर्बानी दी उसकी तरफ कोई नहीं सोचता। जो हमें अहद करना चाहिए इस वक्त, हमें अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, तरक्की करनी है, जो भी हमारे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से भी है, लेकिन वो हल हम ही नहीं करते हैं। कोई बाहर से मसीहा नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बजाय इसके कि वो साइलेंसर निकाल के सड़कों पर शोर वोर करते फिरें, उससे बेहतर है कि वो अपने गिरबान में झाँके देखे कि उनसे क्या मिस्टेक्स हो रही है, उनके बड़ों से भी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, और जो हमारे बड़ों ने मिस्टेक्स किए हैं वो कम से कम हम नई नस्ल जो है वो ना करे और मुल्क को प्लीज आगे लेके चले, तरक्की कराए। और उसके लिए जितनी शदीद मेहनत की ज़रूरत है वो असल जश्न आज़ादी बनेगा जिस दिन हम इन सारी खराफात से आगे निकल जाएंगे। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान किस नहज पे जा रहा है? हम जब छोटे थे, छठी सातवीं क्लास में, तो हम पढ़ते थे कि दुनिया का तीसरा बड़ा ज़ख़ीरा सुई गैस का पाकिस्तान में है और ये अगले 100 साल भी ख़त्म नहीं होगी। तो अभी 100 साल तो मेरी उम्र नहीं हुई, लेकिन गैस अब हमारी ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजूहात हम सबके सामने है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, चोरी, ज़िया, हर चीज़ का। मैं अपने घर में भी जाता हूँ तो मेरे मुलाजिम ने चूल्हा हल्की आंच में खुला रखा होता है और मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि भाई बिल को एक तरफ छोड़ दो, लेकिन ये सोचो कि हम अपने मुल्क को जला रहे हैं, सिर्फ गैस नहीं जला रहे, हम अपने मुल्क को जला रहे हैं।
وہی گیس جو بچے گی وہ کسی انڈسٹری میں جائے گی, وہاں سے ترقی ہوگی, لوگوں کو روزگار ملے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. مگر کوئی سننے پہ تیار نہیں ہے. یہی حال بجلی کا بھی ہے. اس وقت ہم سخت ترین کرائسس میں ہیں ہسٹری کی اپنے بجلی کے حساب سے. پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں, بجلی ہے بھی نہیں, انڈسٹری بند ہوتی ہے اس کی وجہ سے. مگر کسی گھر میں چلے جائیں, کسی دفتر میں چلے جائیں, کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے, اے سی بھی چل رہا ہوگا کمرے کا, لائٹیں ساری چل رہی ہوں گی, یہ ہم سب کے گھروں میں ہیں, انکلوڈنگ مائی ہاؤس. تو میں اپنے بچوں کو ڈانٹ کے تھک گیا ہوں, اور میرا صبح اٹھتے ہی, میں فجر پہ جب اٹھتا ہوں تو میں سب سے پہلے پورے گھر کا راؤنڈ لیتا ہوں. جتنی فالتو لائٹیں جل رہی ہیں, کچن کی لائٹیں جل رہی ہیں, کوئی بندہ نہیں ہے اس وقت اس کے اندر, لاؤنج کا پنکھا چل رہا ہے, لاؤنج کی لائٹیں جل رہی ہیں, کہ جب ٹی وی بھی کھلا چل, وہ سارے بند کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, اور پھر سب کو بس یہ ہدایت ہی کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارا اپنا, یہ اس کے بل صرف دینے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کے مالک ہو گئے, یہ ہمارے ملک کی بجلی ہے, ملک کی گیس ہے, سارے ذرائع ملک کے ہیں. تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم نے جو اپنی غیر ضروری اس طرح کے ہم اسراف کرتے ہیں اپنی انرجی میں اور ہر چیز میں, اس کو روکیں. دوسرے گولڈ ہے, کاپر ہے, یہ ساری چیزیں اتنی ہیں کہ جس سے ہمارا ملک بہت اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے, اور ہم یہ قرضوں کے بوجھ سے بھی نکل سکتے ہیں. مگر اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک سنسیئر ایفرٹ چاہیے کہ ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کاپر نکالنا ہے, وہ ریکو ڈی کے پیچھے ہم لوگ پڑھے ہوئے اتنے عرصے سے, 10 سال 15 سال سے, تو میں سن رہا ہوں 20 سال سے کہ ریکو ڈی, اس کا ابھی تک وہاں تک جانے کا ایکسس صحیح طرح سے نہیں وہ بنا سکے. اسی کے لیے ان کو انویسٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں, جس میں پھر فورن کمپنیز آتی ہیں, وہ مال آپ کا لیے اٹھاتی ہیں, پیسے خود کماتی ہیں, آپ کو 4 دانے ڈال کے وہ چلی جاتی ہیں. تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی سائٹس کو جب آئیڈینٹیفائی ہوئی نہیں ہے, سینڈک کا پروجیکٹ ہے, ریکوڈنگ کا پروجیکٹ ہے, وہاں پر ہم بے تحاشا اور بھی بے تحاشا منرلز ہیں. میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں ان چیزوں میں, لیکن جو بھی تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ اس میں مثلا ماربل ہے, وہ اٹلی کی ماربل انڈسٹری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. وہاں کی آپ ماربل کی پروڈکشن دیکھیں تو ہماری اس سے پروڈکشن 30% رہ جاتی ہے. ہم اتنی ویسٹ ہوتی ہے, بلاسٹنگ سے ہم لوگ نکالتے ہیں ماربل, وائر کٹنگ کرتے نہیں ہیں, 70% ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. دوسرا مسئلہ وہاں بھی ایکسیسز کا ہے, پہاڑوں میں وہاں تک کوئی نہ روڈ ہوتی ہے نہ کچھ ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اوپر بلاسٹ کرتے ہیں, وہ بڑے بڑے جس کو پوٹیٹو کہتے ہیں, آلو, اس کو نیچے پھینک دیتے ہیں, وہ نیچے گرتے گرتے فریکچر ہوگا, کیونکہ وہاں تک ٹرک لے جانے کے لیے اور اس کو واپس لانے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. تو یہ تو سچویشن ہے. اس حالات میں آپ جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہے اس کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے. ہم ماربل کو پروسیس بہت اچھا کر سکتے ہیں, اس میں اب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, 4 مشینیں لگانی ہے. مگر اگر اس کو ہم بیسک چیز, جو پہلی چیز ہے کہ اس کی مائننگ ہی ٹھیک طریقے سے کر لیں تو اس کا باقی پروسیسنگ تو ہو سکتی ہے. لیکن ایک اس میں ویسٹیج کرتے ہیں, پھر اس کی حالت اوپر سے نیچے پھینک کے ایسی کر دیتے ہیں کہ اس میں فریکچرز جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اب کس کس کا ہم نام لیں, ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنی پرائرٹیز فکس کریں, کوئی گولز رکھیں اگلے 10-15 سال کا کہ جی ہم نے اس جگہوں پہ ان سیکٹر میں, ایگریکلچر فار دیٹ میٹر, ایگریکلچر ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ بھی ہے اور ہم اس میں بھی بہت پیچھے ہیں. ہم اپنی اگر سیٹلائٹ امیج دیکھیں آپ انڈیا پاکستان کا, تو انڈیا سائڈ پہ بھی گندم کی فصل لگی ہوگی, ادھر بھی گندم کی فصل لگی ہوگی, لیکن تصویر کے اندر بھی اس کا رنگ زیادہ گہرا ہوگا, ہرا, ہمارا لائٹر ہوگا. اس کا مطلب ان کی ڈینسٹی زیادہ ہے, وہ اسی پر ایکڑ سے جو ییلڈ لے رہے ہیں وہ ہماری ییلڈ سے زیادہ ہے. انہوں نے لینڈ ریفارمز کی. اب ایک کسان کو پتا ہے کہ جی میرے پاس اگر 4 ایکڑ ہے تو مجھے 4 ایکڑ سے میکسیمائز کرنا ہے, تو وہ پوری کوشش کرے گا. ہمارے ہاں سارا کام ہزاروں نے کرنا ہے. جو لینڈ لارڈز ہیں انہوں نے کبھی خود کھیتی کرنی نہیں ہے, ان کا انٹرسٹ نہیں, ان کو تو ٹھیکہ اتنا ہی آنا ہے چاہے ییلڈ کم ہو یا زیادہ ہو. تو یہ ایسے مسئلے ہیں. لینڈ فارم بھی کرنے کی ضرورت ہے. جدید ترین مے بی انڈسٹریل فارمنگ از ون آپشن, کہ کارپوریٹ فارمنگ کی طرف بھی جائیں, کچھ نہ کچھ تو ہم لے کے جائیں. ہاں ٹھیک ہے, اس میں جو عام کسان ہے اس کا حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے, مگر وہ ساری چیزیں سالو ہو سکتی ہیں, ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اور پھر ہمیں ہر صورت میں بہتر کھاد, بہتر ییلڈ, فارم ٹو مارکیٹ روڈز, یہ ساری چیزیں جب تک نہیں بنیں گی تو ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. صرف ایگریکلچر بھی ایک کتنا بڑا سیکٹر ہے. ہم اگر آپ کمبائنڈ پنجاب دیکھیں انڈیا پاکستان کا, دیٹ از دی لارجسٹ فلیٹ پلین ود 6 ریورز ان دی ورلڈ. اس سے زیادہ زرخیز کوئی خطہ نہیں ہے دنیا میں, اور ہم اس پہ بیٹھ کے سارا 80% پنجاب ہمارے پاس ہے, اور اس کے اوپر بیٹھ کے بھی ہم اپنی ییلڈ پوری نہیں کر سکتے. تو یہ ایک المیہ ہی ہے, اس کے علاوہ تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. جی کاشف صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ بطور کامیاب بزنس مین اور پاکستان کا صنعتی اور معاشی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل اس وقت ہوگا جب ہم بس انرجی ہوگی. انڈسٹریلائزیشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے.
ایون اگر ہم ماڈرن ایگریکلچر کی بھی بات کریں تو اس میں پانی گراؤنڈ واٹر سے لے کے اب ہر چیز میں انرجی چاہیے، چاہے وہ پیٹرول کی صورت میں ہو، الیکٹریسٹی کی صورت میں ہو، جو ہمارے پاس اس وقت بالکل بھی نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنی بیسک انفراسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہماری کوئی بھی انڈسٹری نہیں لگے گی، کوئی بھی ایگریکلچر میں آگے ترقی نہیں ہوگی، ہم پیچھے جاتے جائیں گے، ہم اپنی زمینیں بنجر کرتے جائیں گے، واٹر لاگنگ بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ ہمارا ڈرینیج پیٹرن ٹھیک نہیں ہے. تو ایک چیز نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں. لیکن ہم جب تک اپنی بیسک زبان سیکھنے کے لیے پہلے الف ب سیکھنی ہے یا اے بی سی سیکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک لفظ بنانا سیکھنا ہے، پھر جملہ اور پھر پورا ایسے. جب تک ہم اس پورے پروسیس سے نہیں گزریں گے تب تک ہمارے ملک میں اسی طرح کبھی اسٹارٹ اپ ہوگا، پھر سلو ہوگا، پھر اسٹارٹ ہوگا، پھر ہم $4 بلین کا لون کسی سے ملتے کر کے لائیں گے، اس سے ہم قرضے دے دیں گے اور ہمارے اوپر قرضہ بڑھ جائے گا. لیکن قرضوں کی قسطیں دیں گے، اصل قرضہ بھی نہیں اترے گا اور آگے ہمارے پاس خرچ کرنے کو پیسے بھی نہیں. جب تک یہ وشیس سرکل نہیں ٹوٹے گا تب تک آگے ترقی نہیں ہوگی. جی کیسر، آپ کس دور حکومت کو پاکستان کی ترقی یا خوشحالی کا دور تصور کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے تو جو پہلا دور دیکھا وہ ضیاء کا دیکھا. اس وقت ہمیں اتنی ہوش تو نہیں تھی، لیکن اپیرنٹلی جو اگر فگرس دیکھیں تو اس وقت ہمارا ٹوٹل قرضہ شاید $4 بلین کا تھا ملک کے اوپر. آج تو مجھے خود بھی حساب نہیں ہے کہ $100 بلین سے یا $200 بلین سے اوپر ہوگا، مجھے بالکل اس کا لیکن بہرحال لوگ کئی $100 بلین کے قریب ہمارا قرضہ چڑھ چکا ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آلدو کہ ہم اس وقت بڑی سمپل لائف گزارتے تھے، سارا ملک ہی سمپل لائف گزارتا ہے. ایک ٹی وی ہے گھر کے اندر تو ساروں نے اسی کو دیکھنا ہے، وہ بھی 4-6 گھنٹے چلے گا. زندگی بھی بہتر تھی، بہت سمپل لائف تھی اور کم میں بہت خوش تھے. اب جب ساری دنیا کی سہولتیں جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئی، اب ٹی وی بھی آ گئے، اے سیز بھی آ گئے. پہلے تو اے سیز بھی نہیں تھے گھروں میں. ہمارے اسکول کالج میں تو کبھی بھی اے سی نہیں تھا. میں تو سنا ہی نہیں کہ کسی اسکول یا کالج کی کلاس میں کبھی اے سی ہو، چاہے گرمی ہو سردی ہو. انہیں کلاسوں میں جس کی کھڑکیاں کبھی ٹوٹی ہوتی تھی کبھی نہیں ٹوٹی ہوتی تھی، ہم اسی میں بیٹھ کے پڑھے. تو تعلیم تو پھر بھی ہم نے اسی طرح حاصل کی، شاید مجھ سے بہتری حاصل کی. تو آسائشوں سے کوئی چیز بہتر اس طرح نہیں ہوتی. لیکن جب اکانومی کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمپلیفائڈ لائف اسٹائل میں لے کے آئیں اور اپنے ہر جگہ ہر بندہ انڈیویجول حیثیت میں پہلے اپنے ریسورسز چاہے وہ فائنینشیل ہیں اس کو تدبر کے ساتھ بردباری کے ساتھ اس کو خرچ کرے اور اپنا لائف اسٹائل کو سمپل کرے تو میرے خیال میں اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. بعض حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی پستی کا ذمہ دار پارلیمانی نظام ہے. اگر یہی بات ہے تو ملک میں کون سا نظام حکومت ہونا چاہیے جس سے پاکستان ترقی کرے؟ اس وقت ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم پارلیمانی نظام کے علاوہ کوئی جائیں. ہاں اس میں ہر نظام میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، وہ ہمیں دور کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اگر پوری دنیا میں جہاں بھی پارلیمانی نظام ہے انہوں نے ترقی کی ہے. یا تو ہم صرف ایک نیشن نہیں ہے کہ جو بہت سے ملکوں میں جہاں ڈکٹیٹرشپ بھی ہے اس کا بہت برا حال ہے. میں ترکمانستان میں بھی گیا ہوں، وہاں میں نے کام بھی کیا. وہاں ایسی سخت قسم کی فاشسٹ رجیم تھی کہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کا حال بھی بہت خراب تھا. حالانکہ ان کے ریسورسز 7th largest reserve of the gas and 3rd largest reserve of the oil، اس کے باوجود اور ٹوٹل 6 ملین کی پاپولیشن، رقبہ بھی اچھا خاصا ہے. لیکن اس کا جو وہاں جو غربت دیکھی، ہم تو اپنی غربت کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے جو غریب ترین آدمی بھی ہے وہ وہاں کے امیر ترین آدمی کے برابر ہوگا. کہ واحد ملک تھا جس میں ہم $100 کیش کرتے تھے تو اس وقت 2.5 لاکھ مناظر کی لوگوں کو کرنسی ملتی، 2.5 ملین سوری، اتنی ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہے، ہر چیز انتہائی مہنگی. لیکن وہاں پہ تو کوئی پارلیمانی نظام تھا، بالکل فاشسٹ رجیم تھی. یہی نارتھ کوریا کی ایگزامپل. تو فاشسٹ رجیمس کے اندر یا آپ کہہ لیں کہ مارشل لا یا ڈکٹیٹرشپ کے اندر ایک صرف چیز جو کئی دفعہ بینیفٹ کر جاتی ہے، شاید مشرف کے دور میں اور ضیاء کے دور میں ہم نے بھی کیا، کہ ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ بار بار روز کی گورنمنٹ چینج نہیں ہو رہی، روز کے جھگڑے نہیں ہوتے اس کو بات. لیکن وہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ جی آپ نے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، اپنے حق کے لیے باہر بھی نکلنا ہے. تو وہ چیزیں ختم نہیں ہونی چاہیے. البتہ جو پارلیمانی نظام کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو ہمیں ٹھیک لازمی کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. جی ناظرین، آپ نے کاشف اسلم اینڈ ایسوسیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب محمد کاشف اسلم کی گفتگو سنی. انہوں نے اپنے خاندان سے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کی اور پاکستان کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کے طریقہ کار بتائے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اپنا معافی ضمیر بیان کیا.
अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अपने मेजबान नजर हुसैन महबूब को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।